मैं किसी और से पिघलूं भी तो कैसे पिघलूं। मैं आज तक तेरे इश्क के नुक्ता इंजमात में हूँ। तुझे भी समेट रखा है इस दिल बदबख्त में, और मैं खुद भी जाना इसी दिल बर्बाद में हूँ। वेलकम टू 2024। शुरू करते हैं अपने नावल की अगली किस्त। सारी रात बालाज कमरे में नहीं आया था। सुबह फजर के बाद कहीं जाकर वो कमरे में लौटा। रात कमरे से निकलने के बाद वो दिमागी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि कमरे में वापस जाने की बजाय लाउंज में ही सो गया। मगर कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम ठिठक कर रुके। वह धूप निकलता बेड की जानिब बढ़ा, जहाँ सिला हनूस रात ही की पोजीशन में बुत बनी साकित से बैठी थी। आंखें सारी रात रोते रहने की चुगली खा रही थीं। आंखों के पपोटे सूजने लगे थे। सिला, बारात सदमे के ज़ेरे असर उसकी जानिब बढ़ा। सिला, क्या हो गया यार, तुम अभी तक ऐसे ही क्यों बैठी हो? उसने दीवानावार सिला का चेहरा थामते उसका रुख अपनी जानिब किया। सिला ने सुर्ख पड़ती निगाहें उठाकर बालाज को देखा। टिप टिप आंसू फिर से गिरने लगे थे। सिला, प्लीज़ ऐसे मत करो। ऐसे से तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। मुझ पर यकीन रखो यार, मैं सब ठीक करने की कोशिशें कर रहा हूँ। बालाज ने बेबसी से उसके आंसू साफ करते उसे खुद में भेज लिया। मैंने एक दो जगह अप्लाई किया है पार्ट टाइम जॉब के लिए, जल्दी कोई सबब बन जाएगा। मगर तुम अगर यूँ टेंशन लोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। वो फिक्रमंदी से उसके बाद सहला रहा था। बालाज, मैं कोई जॉब कर लूँ, कहीं जाकर, नहीं तो ऑनलाइन ही सही। तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और वो आंसुओं से तर चेहरा उठाती उसकी जानिब देखती कह रही थी, जब वो कतियत से उसकी बात काट गया। नहीं सिला, ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऑनलाइन कर लेती हूँ बालाज। आजकल ऑनलाइन तो बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे फ्रीलांसिंग या। नहीं सिला, कह रहा हूँ ना कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, तुम बस अपनी सेहत पर तवज्जो दो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो कतियत से गोया हुआ। सिला का सारा जोश फीका पड़ने लगा। सारी रात बेतहाशा सोचने के बाद ही तो वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो कोई ऑनलाइन जॉब कर लेगी, लेकिन अब बालाज के जवाब ने उसे खामोश करवा दिया था। उठो, तुम उठ कर फ्रेश हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। नाश्ता करके तुम कुछ देर आराम कर लेना, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उसके गाल थपथपाकर उठ गया, जबकि आंसू एक मरतबा फिर से उसकी आंखों से बह निकले। भूख तो वाकई उसे बहुत महसूस हो रही थी। नींद रात भर रोने और बैठे रहने से जिस्म भी शदीद दर्द करने लगा था। अगर वो ज़रा भी खुद को बेहतर महसूस करती तो बारात को कभी भी नाश्ता बनाने ना देती, क्योंकि इतने वक्त में वो कुछ कुछ उस घर वालों की सादगी को समझने लगी थी। अभी बालाश तो उसे नाश्ता करवा कर चला जाता, लेकिन पीछे से उसे रन मुरीद और जोरू के गुलाम के अलकाबात से नवाजने के बाद उसे और उसकी माँ की ज़ात को खूब खूब रगड़ा जाता कि कैसे उसने बालाश पर जादू टूने करके अपने हाथों में कर लिया, और अब उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। वह जितने आंसू साफ करती उतने मजीद बहने लगते। अजीब पागल खाने में फंस गई थी वो, जहाँ न रह सकती थी ना यहाँ से जा सकती थी। कुछ ही देर बाद बालाज फ्राई, अंडे, ब्रेड और चाय का नाश्ता ले आया तो वो सब चीज़ों पर सर झटकती नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके वो अपनी दवाइयाँ खाकर वहीं सर कान लपेट कर सो गई कि फिलहाल वो किसी की बात सुनने के भी मूड में ना थी। सुबह अफरा की आंख अलार्म की आवाज़ सुनकर खुली। उठते ही उसने एक नज़रें दौड़ाकर अमान को तलाशना चाहा, मगर वो कमरे में कहीं नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया। फजर का वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। यह अलार्म गालिबन अमान ही उसके लिए सेट करके गया था, क्योंकि उसने तो रात को अलार्म नहीं लगाया था। अमान गालिबन खुद नमाज अदा करने मस्जिद चला गया था। वहीं से उसने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाना था। नीचे उतरते उसकी नज़र अपने हाथ में जगमगाती अंगूठी पर पड़ी तो एक शर्मगीन मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। रात अमान का सुलझो अंदाज और उसकी जानिब से पेशकदमी देखकर वो अंदर तक मुतमईन हो चुकी थी। बावजूद उसने ज़रूरियात से फारिग होकर फजर की नमाज अदा की और कुछ देर तक कुरान पाक की तिलावत करके वह अमान के कपड़े इस्त्री करने लगी। ये सब उसने रात में ही मुकम्मल करना था, मगर रात वक़्त पजीर होने वाली गैर मुतवक्का चीज़ों की बुनियाद पर वो ऐसा कुछ न कर पाई थी। इसीलिए अब उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। बावजूद अमान की सारी चीज़ें वहाँ पूरी करके वो किचन की जानिब भागी। भागम भाग नाश्ता तैयार करते उसने खुद भी फटाफट वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। हालांकि वो सारी बात कल ही बता चुकी थी कि वो अमान के कहने पर दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर रही है। खाला भी उसके फैसले पर बहुत खुश थी। दफातन से बाहर से अमान की आवाज़ आई तो वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ देर बाद अमान तैयार सा बाहर मौजूद गोल मेज़ पर आकर बैठा तो अफरा ने उसका नाश्ता उसके सामने उसकी मेज़ पर रखा और ख़ुद अपने कमरे में भाग गई। अमान ने उसकी जल्दबाजियां देखते उसके चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा, मगर उसे वहाँ सिवाय हड़बोइंग और परेशानी के कुछ दिखाई न दिया। अमान उलझते हुए नाश्ता करने लगा। नाश्ता मुकम्मल करके वो कमरे में आया तो अफरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस बाल बना रही थी।
ایک میں کنگھا تھام رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں بال تھے، البتہ ہیئر بینڈ اس کے منہ میں تھا۔ اس کے ہر انداز میں اجلت تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ کالج کے یونیفارم میں بالکل ایک بچی لگ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات ابھی اسے کہہ رہا نہیں تھا۔ ایک جنگ عظیم شروع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ابھی۔ امان جاتے ہوئے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ وہ کنگھا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر منہ سے ہیئر بینڈ نکال کر بالوں کی اونچی پونی بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ جو حکم میڈم، اب تو پورے دل و جان سے آپ کی ذمہ داری پوری زندگی کے لیے قبول کی ہے۔ اس کے مد مقابل جاتا، ڈریسنگ ٹیبل سے کمر ٹکائے، سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتا، مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرا کر گویا ہوا۔ مجھے یوں لوفروں کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے امان، اور خبردار جو یوں سستے رومیو کی طرح حرکتیں کی تو۔ وہ امان کی نگاہوں سے جذبز ہو رہی تھی، تبھی اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتی بیڈ کی پائنتی کی جانب بڑھی۔ کہاں دیکھے تھے اس نے پہلے امان کے ایسے اتوار و انداز؟ اس کی حرکت پر امان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا، لیکن آج اسے یوں تنگ کر کے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا یوں جھجکنا امان کو محظوظ کر رہا تھا۔ اچھا تو پھر کیسی حرکتیں کروں؟ وہ بھی شاید اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، اسی لیے کاؤچ پر بیٹھتا اسے نظروں کے حصار میں لیے گویا ہوا۔ مجھے صرف میرے وہ ڈیسنٹ سے امان ہی پسند ہے، اسی لیے آپ بس ویسے ہی رہے۔ بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھتی وہ نیچے جھک کر جوتوں کے سٹیپ بند کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ تم نے بھائی کا لاکہ نہیں لگایا، ورنہ شاید مجھے ایک زندگی لگ جاتی اس لاکے کو اپنے حوالے سے اترواتے۔ وہ ہاتھ کی گول مٹھی لبوں پر ٹکائے شرعی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امان، اس نے صدمے کی کیفیت میں امان کو دیکھا، مگر اس کی پرشوق نگاہوں کا سامنا نہ کر پاتے جلدی خفگی سے نظریں جھکا کر دوسرا جوتا پہننے لگی۔ میں خالہ سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ کوئی اور طریقہ نہ پا کر وہ خفگی سے سیدھا دھمکیوں پر اتری۔ اچھا، ویسے کیا شکایت لگاؤ گی ان سے؟ اسے جوتا پہن کر اٹھتا دیکھ کر وہ سینے پر ہاتھ باندھتا مسکراتا اس کے مقابل آیا۔ جب میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، آپ بہت خراب ہو گئے ہیں، تنگ کر رہے ہیں مجھے خواہی۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ روٹھے ہوئے وہیں بیڈ پر دھپ سے بیٹھ گئی، جبکہ امان کا کہکا فضا میں جل ترنگ بکھر گیا۔ ویسے اب تو میرے پاس باقاعدہ پرمٹ ہے تمہیں تنگ کرنے کا، لیکن فی الحال کے لیے جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ اس نے جھکتے ہوئے افرا کی ناک کھینچی تو اس نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے گھورا۔ جلدی سے باہر آؤ، انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سر پر چپت رسید کر کے باہر نکل گیا۔ وہ آنکھیں میچ کر خود کو کمپوز کرتی مسکراتی ہوئی بیگ اٹھا کر باہر اس کے پیچھے لپکی۔ چادر اوڑھ کر وہ خالہ کو خدا حافظ کہتی بنا دیر کیے اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ افرا، اتنی ٹینشن کس بات کی ہے تمہیں؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں خاصی پریشان لگ رہی ہو۔ بائک روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی، جبکہ افرا امان کے پیچھے بیٹھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نہ جانے کیا سوچ رہی۔ جب امان کی فکر مندانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، کچھ دیر پہلے والے شوق لہجے کی جگہ آواز میں اب فکر مندی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ اتنے دنوں کے بعد کالج جا رہی ہیں، ایک تو اٹینڈنس میں بہت کمی آ گئی ہے، اوپر سے کورس بہت مس ہو گیا ہے، پتہ نہیں سب کیسے کور کروں گی۔ وہ لب چباتی پریشانی سے گویا ہوئی۔ اٹینڈنس کی فکر مت کرو افرا، میں اس معاملے میں تمہارے پرنسپل سے بات کر لوں گا۔ مزید کورس کی بھی فکر مت کرو، میں کور کروا دوں گا، اور اب اس چیز کو سر پر سوار مت کرنا۔ امان کی فکر مندی پر وہ مسکرا دی۔ دوپہر کو کسی وقت ضلع کی باہر سے آتے شور کے باعث آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے بیزاری سے لیٹے لیٹے شور کو سمجھنے کی کوشش کی کہ شور کس چیز کا ہے۔ باہر غالباً ثانیہ اور تانیہ کی کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا۔ ساتھ ہی ثانیہ کی 2 سالہ بیٹی کا باجا بھی اونچی آواز میں جاری تھا۔ وہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھتی خوف سے سر تھام گئی۔ نیند سے جاگتے ہی اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس گھر میں سکون نام کو کہیں نہ تھا۔ پہلے ثانیہ کا کم تھی، جو اوپر سے تانیہ بھی آدم کی تھی۔ پتہ نہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ ایک تو طبیعت پہلے ہی بوجھل سی رہتی ہے، اور اوپر سے یہ مسلسل ذہنی ٹارچر۔ وہ اپنی کن پٹیاں سلاتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ لنچ کرنے کا تھا، کیونکہ اب اسے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ لو آ گئی مہارانی بستر توڑ کر۔ دوسرا تو کوئی کام ہے نہیں، کھا لیا اور بستر توڑ لیا۔ صحیح پاگل بنایا ہوا ہے میرے بھائی کو۔ ابھی اس نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ثانیہ کی طنزیہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کا دماغ پہلے ہی خراب تھا، مزید ثانیہ کی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ چلو میں کچھ تو کرتی ہوں، مگر اپنے سسرال میں تو تمہیں بستر توڑنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ توڑنے بھی تم میکے کا ہی رخ کرتی ہو۔ چی چی چی۔ وہ ذرا کہ ذرا رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھنڈا طنز کر کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کوئی 19ویں صدی کی دکھیاری بہو تھوڑی تھی جو چپ چاپ سے برداشت کرتی رہتی۔ ثانیہ اس سے بڑی تھی، کوئی عزت احترام نامی چیز ہوتی ہے، لیکن جب خود ہی ان چیزوں سے نابلد تھی تو بھلا پھر صلہ بھی کیوں سے کوئی عزت دیتی؟ عزت احترام سب گیا تیل لینے۔
اس کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی اصول تھا، عزت دو اور عزت لو۔ جب کوئی اس کی عزت نہیں کر سکتا تو وہ کبھی مر کر بھی اس کی عزت نہیں کر سکتی۔ اس کے اتنے سے فکر نے گویا وہاں آتش فشانی کر دی تھی، جس میں ثانیہ جل جل جاتی، اب اندر کی کھولن لفظوں کی سوز اس پر ڈل رہی تھی، اور تاریخ کا واتی کے بد زبانی میں صلہ کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوسنے اسے اور اس کی ماں کو دیے گئے کہ صلہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے کیچڑ میں کنکر پھینکا تھا۔ گندی ماں کی گندی بیٹی، جو پوری زندگی ماں نے گل کھلائے وہی تو اب بیٹی۔ بکواس بند کرو اپنی بے حیا بے غیرت عورت۔ اب ثانیہ کی باتیں برداشت سے باہر تھی۔ تبھی وہ ہاتھ میں تھاما چائے کا مگ باہر لے کر آتی غصے سے چیختی ہوئی گویا ہوئی۔ البتہ ہاتھ میں تھاما گرم چائے کا مگ اس نے پوری قوت سے لاؤنج کے وسط میں پھینکا۔ سچ شکر کہ ثانیہ کچھ فاصلے پر تھی جو بچت رہی۔ میری ماں تک پہنچنے سے پہلے اپنی کرتوتیں تو دیکھ لو۔ خود کیسی ماں ہو جس کی اولاد رول رول کر یتیموں کے جیسے پل رہی ہے، جسے سسرال میں کوئی پوچھتا نہیں، آئے روز میکے میں دوسروں کا سکون برباد کرنے پہنچ جاتی ہو۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے چیزیں آتی ہیں جو اپنا پاگل پن یہاں دکھا رہی ہو۔ اس کے کپ توڑنے اور غصے سے چیخنے پر تائی جان بھی بازو چڑھاتی بیٹی کی حمایت کو باہر نکلی۔ باپ کا گھر نہیں ہے لیکن شوہر کا تو ہے، اور رہ گئی بات پاگل پن کی، تو یہ گھر تو ہے ہی پاگل خانہ، جہاں سارے کے سارے پاگل اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جو آئے گا پاگل ہی ہو جائے گا۔ بس بہت رہ لی وہ خاموش، اب مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا لڑائی جھگڑے سے محسوس ہونے والا ابتدائی خوف روز روز کے ڈراموں کے باعث زائل ہو گیا تھا، اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کب ان کے رنگ میں رنگتی ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ سنی ماں، تو نے اپنی بہو کی بکواس، یہ تمہیں پاگل کہہ رہی ہے۔ اب کی بار کرن نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہا۔ ارے یہ پاگل خانہ ہے تو دفع کیوں نہیں ہو جاتی یہاں سے؟ جا دفع ہو جا میرے بیٹے کی زندگی سے، ذرا ہمیں بھی تو سکون ہو۔ ارے میرے بیٹے کو کوئی رشتوں کی کمی تھوڑے ہے، ایک چھوڑ 10 قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار ہیں۔ نہ جانے یہ کرم جلی کہاں سے ہماری جانوں کو چمٹ گئی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں اور ماں اس بات پہ اتحاد کرتی اکٹھی میدان میں کود چکی تھی، جبکہ وہ ان سب کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اتنی سی دیر میں اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا، سانس پھول گیا تھا، کندھوں میں کھچاؤ پڑنے لگا تھا۔ بگڑتی طبیعت کے پیش نظر وہ خود کو گھسیٹتی اندر چلی گئی، جبکہ باقی سب گھر والوں کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی۔ تبھی وہ شام تک مسلسل اسی کی ذات کو رگڑے جا رہے تھے۔ سلا کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ کیا کرے وہ۔ رات تک وہ بالاج کا انتظار کرتی رہی۔ رات بالاج کے آتے اس نے روتے ہوئے ساری بات بالاج کے گوش گزار کی۔ سلا یار کیا کرتی ہو؟ سارا دن کا تھکا رہا گھر آیا ہوں اور آتے ہی تم نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بیزاری سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ تھکن اس کے بھی چہرے سے ہوا دیتا تھی۔ بالاج میں تمہیں تمہاری ماں اور بہنوں کے ناروا رویے کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ پلیز سلا یار بس کر دو، جیسا وہ کرتی ہیں تم بھی انہیں ویسے ہی جواب دے کر بات ختم کر دیا کرو۔ اب کیا میں ہر روز ہوئی گھر کی باتوں کو لے لے کر پنچایتیں بٹھاتا رہوں؟ کچھ مسئلے خود بھی حل کر لو، میرے لیے باہر کے مسائل رہنے دو۔ صبح سے نکلا ہوں گھر سے، اب تک ہار کو لوٹا ہوں، سر درد سے جان نکل رہی ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ باہر نکل کر پھر سے ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں؟ وہ جھنجھلایا سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ سلا اسے بھرائی نگاہوں سے دیکھتی لب بھینچ گئی۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو سلا، اور اپنی زندگی جیو۔ وہی تو وہ جینے نہیں دیتی بالاج، جان بوجھ کر مجھے ہر بات میں گھسیٹ کر تماشا لگا لیتی ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کے وسط میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو دے۔ اس کے دو ہی حل ہیں سلا، کہ یا تو ان کا مقابلہ کر لیا کرو یا پھر انہیں نظر انداز کر دیا کرو۔ جو دل چاہے کرو، مگر خدا را یہ گھریلو معاملات خود ہی فکس کر لیا کرو۔ میرے پاس معاش کے 100 مسائل ہیں۔ وہ اکتائے سے انداز میں کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ بیڈ پر ڈھہتی تکیے میں منہ گھسائے پھر سے رو دی۔ کسے سناتی اپنا دکھ، کسے دکھاتی دل کے زخم؟ ماں کے سامنے جاتی بھی تو کس منہ سے، اور کیا کہتی ماں سے؟ کہ ماں کے خلاف ہی جا کر انہیں ان کے اپنوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کر کے آخر اس نے کیا پایا تھا؟ اب تو بس دن رات اپنے اللہ سے ہی وہ اپنی حرکتوں کی معافیا مانگتی، اس کی حضور بہتری کے لیے دعا گو تھی۔ موسم آج خاصا خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پورے زور سے چل رہی تھی، جیسے کچھ وقت پہلے ہی بارش کے آنے کا پتہ دے رہی ہو۔ ایسے میں امان رات کا کھانا کھانے کے بعد حسب سابق اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے موجود کاؤچ آج خالی تھا، نہ وہاں افرا تھی اور نہ ہی اس کی کتابیں۔ آج اتنے پیارے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے افرا خالہ کے ہوم گارڈن میں واک کر رہی تھی۔ تیز چلتی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کے سنگ اس کا آنچل اڑا کر لے جا رہے تھے، جبکہ ٹیل پونی میں مقید اس کے بال ہوا سے بکھر بکھر کر اس کی گردن اور چہرے پر بکھرے جاتے۔ کام کرتے اچانک امان کی نظر کھلی کھڑکی سے باہر امی کے ہوم گارڈن کی جانب اٹھی تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھا
اور سبھی کاغذات سمیٹ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، زندگی مزید حسین لگنے لگی تھی۔ زندگی کے مقاصد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب زندگی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد اس معصوم سی کانچ سے لڑکی کو زندگی کی خوشیوں سے متعارف کروانا تھا، اسے اس کی شایان شان سب کچھ دلوانا تھا۔ تو اکیلے اکیلے موسم انجوائے ہو رہا ہے۔ امان نے اس کے قریب جاتے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کام کر رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ افرا نے امان کی بازو میں اپنی بازو حائل کرتے اس کے کندھے پر سر رکھا اور پھر سے واک کرنے لگی۔ تم نے آج اپنی پڑھائی کر لی؟ افرا کی اس حرکت سے اس کے اندر تک سرشاری اتر گئی۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو موسم انجوائے کر رہی ہوں، مگر محترم امان صاحب رات سونے سے پہلے سب کر کے سوں گی۔ وہ اس کی کام کو لے کر پوزیسو دیکھ کر صفائی دیتی گویا ہوئی۔ چلو واک کرنے باہر چلتے ہیں۔ امان کی اس آفر پر افرا کی آنکھیں چمکی۔ ایسے موسم میں امان کی یہ آفر اسے کسی نعمت مترکبہ سے کم نہ لگی۔ آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں اپنی چادر لے آتی ہوں اور ذرا خالہ کو بھی بتا دوں۔ وہ ہاتھ سے 2 کا اشارہ کرتی اندھا دھند اندر کو بھاگی۔ ارے آرام سے گر جاؤ گی۔ وہ اس کی جلد بازیاں ملاحظہ کرتا مسکرا دیا جو گرتی پڑتی اندر کو بھاگ رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ سیاہ چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ لیے باہر اس کے پاس آئی۔ امان نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے مسکرا کر اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور اسے لیے باہر نکل آیا۔ امان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ وہ اس کے سنگ روڈ کنارے چلتی جھجکتی ہوئی گویا ہوئی۔ ایسی کون سی بات ہے افرا جسے کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے یوں اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ اس نے افرا کی جھجک کو بہت شدت سے نوٹ کیا۔ پلیز آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں تو بس… نہیں میں تمہیں غلط نہیں سمجھوں گا ایفی، غلط سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ تم غلط ہو ہی نہیں۔ بے فکر ہو کر وہ بات شیئر کرو جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ افرا کو یوں جھجک کر نروس ہوتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا گویا ہوا جو اپنے ہاتھ بری طرح مسل رہی تھی، جیسے امان سے بات کرنے کو ہمت جتا رہی ہو، یا سمجھ نہ پا رہی ہو کہ یہ بات امان سے کرے یا نہیں۔ نہیں پریشان نہیں، لیکن تھوڑا سا الجھی ضرور ہو، وہ مفاہمتی انداز میں مصلحتاً گویا ہوئی۔ امان کے لیے اس کا انداز بہت غیر متوقع تھا۔ وہ دراصل امان پلیز اب غصہ مت ہونا۔ نہ جانے وہ کیسی تسلی چاہتی تھی جو الفاظ اس کی زبان پر آتے آتے رک جاتے۔ اب تمہاری زبان پر صرف وہ بات آنی چاہیے جو تم کرنا چاہتی ہو، اور یقین رکھنا کہ میں غصہ نہیں کروں گا۔ امان نے اسے بازو سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ امان دراصل… اس نے بے ساختہ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں ترک کیا۔ پہلے آپ نے صلہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی نا، تو کیا آپ واقعی موو آن کر چکے ہیں؟ نہیں میرا مطلب کہ بات کرتے کرتے اس کی زبان بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ بات کرنی بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ خالہ نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں پچھلا کوئی حوالہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اسی لیے وہ اتنا گھبرا رہی تھی کہ انجانے میں ہی کہیں امان کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ نہ رکھ جائے۔ پریشانی اور ہراس اس کے چہرے سے ہوا دیدہ تھا۔ اس کی بات سن کر امان چلتا چلتا رک گیا، گویا افرا سے اس بات کی اسے توقع نہیں تھی۔ افرا بری طرح سے ہاتھ مسلتی غزالی آنکھیں بار بار جھپکتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے نرمی سے افرا کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ کیے۔ مت کرو ان پہ اتنا ظلم، اور دیکھو یہ سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے افرا کے تھامے ہاتھوں کا معائنہ کیا جنہیں پوری طرح مسلنے سے وہ سرخ ہونے لگے تھے۔ افرا تھوکنے گلتے سر جھکا گئی۔ تمہارے بارے میں کبھی اس لحاظ سے سوچا نہیں تھا افرا، جس لحاظ سے، جس رشتے سے تم آج میری زندگی میں موجود ہو۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے پھر سے چلنے لگا۔ لیکن ضروری نہیں جو سوچا جائے ویسا ہی ہو۔ تم چھوٹی تھی، صلہ تم سے بڑی تھی، مجھے تم، خالہ اور صلہ تینوں ہی بہت عزیز ہو۔ اسی لیے جب امی نے میرے سامنے شادی کے لیے لڑکی کا آپشن رکھا تو میری پہلی سوچ اسی کی جانب گئی۔ وہ تم سے بڑی تھی اور خالہ کی بیٹی تھی۔ مجھے خالہ امی کی طرح ہی عزیز ہے افرا۔ مجھے انہی کا بیٹا بننا تھا، ان کا حقیقی سارا۔ میں نے پوری زندگی انہیں اسٹرگل کرتے دیکھا ہے، اور کہیں نہ کہیں میرے اندر محنت کے یہ جراثیم خالہ سے ہی آئے ہیں۔ میں بچپن سے ان کے بہت قریب رہا ہوں، اس لیے میں نے ماں کے سامنے صلہ کا نام لیا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ بالاج میں انٹرسٹڈ ہے تو میں ایسی حماقت کبھی نہ کرتا، یا اگر وہ میرے ساتھ تحمل سے اس بات کو ڈسکس کرتی تو میں یقیناً اس کا کوئی بہتر حل نکال لیتا۔ لیکن خیر وہ میرا ماضی تھا، وہ میرے خاندان کی لڑکی ہے اور اس وقت کسی اور کی عزت ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ تو میرا حال ہو افرا، میرا مستقبل ہو، میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہو، اور اب تو لہو کی مانند میری رگوں میں سرایت کرنے لگی ہو۔ مجھے آج یہ قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ امان حسن نے اپنی زندگی میں محض ایک ہی لڑکی کو اپنے دل کے سنگاز پر بٹھانے کی اجازت دی ہے، جو میرے دل کی، میرے ذات کی
بلا شرکت غیر مالکن ہے، وہ جو اس وقت میرے نکاح میں ہے اور جو اس وقت میرے پہلو میں موجود ہے، مسز افرا امان حسن۔ اس نے جذب سے کہتے افرا کے سر پر اپنے لب رکھے تو کئی تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل گئے۔ بس پاگل، یہاں کوئی ایموشنل سین شروع نہ کر دینا، میں یہاں تمہارے آنسو صاف نہیں کر سکتا۔ دور سے کہیں ان پر گاڑی کی ہیڈ لائٹ پڑی تو افرا کے گیٹ سے اپنا ہثار ہٹاتا، اس کے سر پر چپت رسید کرتا گویا ہوا، جبکہ وہ بھی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی کھلکھلا دی۔ چلو واپس گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ کنمن تیز بارش کا روپ ڈھال لے۔ وہ قطرہ قطرہ کنمن ہوتی بارش کو دیکھتا افرا سے گویا ہوا۔ وہ لوگ باتیں کرتے کافی آگے تک نکل آئے تھے۔ واپسی پر گھر پہنچتے پہنچتے بارش خاصی تیز ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ دونوں اچھا خاصا بھیگ چکے تھے۔ ویسے آج کا ایڈونچر خاصا اچھا رہا نا؟ افرا دونوں ہاتھوں سے چہرے پر گری بارش کی بوندیں ہٹاتی کھلکھلا کر گویا ہوئی۔ ایڈونچر کی بچی، ہم پورا بھیگ گئے، امان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، اب آپ کچن میں جا کر 2 کپ اچھی سی چائے بنائیں، تب تک میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں۔ چائے کی کچھ لگتی تم مجھ پر کچھ زیادہ ہی روب نہیں جمانے لگی؟ اسے افرا کا یوں حق جتا کر کہنا کافی اچھا لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اب تو میرے پاس حق جتانے کا باقاعدہ پرمٹ ہے، جلدی چائے بنا کر لائیں، وہ کھلکھلا کر کہتی کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا کچن کی جانب بڑھا۔ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ ارے واہ ماں، ایسی خوشخبری لائی ہوں نا کہ سن کر آپ سب خوش ہو جائیں گی۔ کرن اور ثانیہ ماں کے کمرے میں موجود تھیں جب تانیہ چہکتی ہوئی اندر داخل ہوتی ڈرامائی انداز میں گویا ہوئی۔ ناہید بیگم سر باندھے بستر پر دراز تھی جب بیٹی کی آواز پر ذرا سا اونچا ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ارے اس جادوگرنی نے بالاج کے گھر آتے ہی اسے وہ ہماری شکایتیں لگائیں کہ اللہ معاف کرے۔ اس نے توبہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگایا، مگر اب بالاج بھی شاید اس سے بیزار ہونے لگا ہے، جو اس کی کسی بھی بات پر کان دھرے بنا اسے نظر انداز کرنے کا مشورہ دیتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ کیا؟ ماں اس کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ارے بس، ایسی جادوگرنیوں کا جادو بھی اتنی دیر تک ہی ہوتا ہے، اب کب تک اس کے پیچھے پاگل ہوا رہتا؟ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے میں نہ کہتی تھی کہ وہ عالم بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کے تعویذ صحیح اثر دکھا رہے ہیں۔ ناہید بیگم نے پرجوش ہوتے سر پر باندھا دوپٹہ اتار کر رکھا، جیسے یہ خبر اتنی خوشی کی تھی کہ جس نے انہیں ان کی تکلیف بھی بھلا دی تھی۔ تو ثانیہ آپا کو فون کر کے صبح میں پھر سے جاؤں گی اس عامل بابا کے پاس کہ بس کسی طرح اس بدذات لڑکی سے میرے بیٹے کی جان چھوٹ جائے، اور مشال کو بھی حوصلہ دینا کہ بہت جلد میں اسے دھوم دھام سے اس گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی۔ اور تم کرن، کہاں ہے بالاجی اس وقت؟ ناہید بیگم کی جلد بازیاں دیکھنے لائق تھیں۔ اکتائے ہوئے عاشق کی طرح لاؤنج میں لیٹا ہے، جا جا کر تو اسے چائے پانی پوچھ۔ ارے بیوی کا اکتایا ہوا ہے، ایسے میں ماں بہنوں کے ہی قریب آئے گا؟ ڈولتے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سہارا، اور وہ سہارا اسے ہم دیں گے نا۔ اور ہاں، چائے میں وہی تعویذ گھول دینا جو عامل بابا نے دیا تھا۔ اس کا دل کسی طرح سے بھر جائے بس اس جادوگرنی سے، پھر دیکھنا میں کیسے نکالتی ہوں اس گز بھر لمبی زبان کی حامل لڑکی کو چوٹی سے پکڑ کر۔ ناہید بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی تینوں بیٹیوں کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک تھی، جبکہ ان سب سے بے خبر بالاج بھائی لاؤنج میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے پر دراز تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آج اس نے ایک اور جگہ اوور ٹائم لگایا تھا اور اب جسم تھکن سے چور تھا، بس وہ کسی طرح سے ماں کو مہینہ خرچ کے پیسے مکمل دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو لے کر پھر سے گھر میں تماشے لگنے لگے کہ بالاج نے دونوں ہاتھوں سے سب کچھ سلا پر لٹا دیا، جبکہ اپنے کمرے میں سلا بستر پر دراز اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ بالاج کا بیزار رکتا یا لہجہ اس کے سینے میں آنے کی مانند چبھ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی ساس و نندوں کے رویے کے باعث اپنا آپسی تعلق بھی خراب کر رہی تھی۔ ان دونوں کے رشتے میں دوریاں پیدا ہونے لگی تھیں، اسے کیسے بھی کر کے ان دوریوں کو مٹانا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے خود کو ایک اندھیر کوٹری میں کھڑا پا رہی تھی، جہاں چاروں جانب گھپ اندھیرا تھا اور روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔